सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम तब्दीली और मैं हूं जवाद कमाल। हुकूमत का मौक़िफ़ है कि मुआशी इंडिकेटर्स दुरुस्त समत में गामज़न हो चुके हैं। पाकिस्तान में कामयाब इन्वेस्टमेंट फोरम्स हो रही हैं और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ बैरून मुल्क दौरे पर हैं। वहाँ पर भी ख़ारजी मामलात में पाकिस्तान को काफ़ी कामयाबियाँ मिल रही हैं। बरतानिया का दौरा भी करेंगे वो, और क़ायद नून लीग नवाज़ शरीफ भी उनके हमराह मौजूद हैं। नवाज शरीफ साहब काफ़ी अरसे बाद सियासत में एक बार फिर से एक्टिव हुए हैं। वो क्या रोल प्ले करेंगे, लेकिन दूसरी जानिब हम ये देख रहे हैं कि अपोजिशन जमातें ख़ास तौर पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एहतजाज के लिए सफ़ बंदी करने की कोशिश कर रही है। वहाँ पर भी उसकी अपनी पार्टी में कुछ दरार मौजूद है, लेकिन बहरहाल JUI के साथ अगर उसका इत्तेहाद कामयाब हो जाता है तो हुकूमत के लिए यकीनी तौर पर एहतजाज की सूरत में एक टफ टाइम का सामना हुकूमत को करना पड़ सकता है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी हुकूमत से कैनाल्स के मामले पर काफ़ी नाराज़ है। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने तो ये भी कह दिया है कि हम अब किसी भी कानून साजी में पार्लियामेंट के अंदर हुकूमत का साथ नहीं देंगे। ऐसी सूरत हाल में अपोजिशन का एहतजाज करना या सफ़बंदी कर लेना हुकूमत के लिए कितना परेशानी का बाइस बन सकता है। मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान भी कुछ तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार कर चुकी है वफाकी हुकूमत के साथ। तो हुकूमत मुआशी इस्तेहकाम के तो दावे कर रही है, लेकिन ये भी तय है कि मुआशी इस्तेहकाम सियासी इस्तेहकाम के साथ ही जुड़ा है। इस सियासी इस्तेहकाम को बरकरार रखने के लिए हुकूमत क्या करेगी और आने वाले दिनों में क्या होने वाला है, इस पर बात ज्वाइन किया है IPP के सीनियर रहनुमा फयाजुल हसन चौहान साहब ने। बहुत बहुत शुक्रिया फयाज साहब अपना कीमती वक्त हमें प्रोग्राम में देने के लिए। अपोजिशन सफ़बंदी की तैयारियों में मसरूफ़ है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मौक़िफ़ है कि जो JUI के दरमियान एक खलीज थी, PTI और JUI के दरमियान, वो खलीज अब ख़त्म हो चुकी है। तो कोई परेशानी हुकूमत को होगी? पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पहले ही हुकूमत से तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार कर चुकी है, इत्तेहादी भी नाराज़ हो रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा ख्याल है कि ये चाय की प्याली में एक तूफान के मुतरादिफ है, उससे ज़्यादा इसकी कोई हैसियत नहीं है जी। या दूसरे लफ्ज़ों में मैं कहूँ तो ये कुछ आपको नज़र आ रहा है PTI की तरफ से, JUI फजल रहमान की तरफ से या पीपल्स पार्टी की तरफ से कैनाल्स के हवाले से, ये पानी का बुलबुला है जो जल्दी जो है वो बैठ जाएगा। बाकी इन तमाम ने अपनी अपनी पुरानी तनख्वाह के ऊपर सबने काम करना है। और जहाँ तक बात JUI की है तो JUI का लीडर और JUI की सेकंड इन कमांड और JUI के कारकुन जो उलमाए दीन है, वो इतने बेवकूफ़ नहीं है कि जिसको पूरी ज़िंदगी वो यहूदी एजेंट कहते रहे, जिसने उनका मैंडेट चुराया APK के 3-4 इजला के अंदर, वो उसी की काल के ऊपर अपने बच्चों को और अपने मदरसे के बच्चों को जनाब उसका खून बहाएंगे और उनकी जानें कुर्बान करेंगे। तो वो इतने बेवकूफ़ नहीं है, वो बड़े समझदार और अकल और दानिश वाले जनाब पार्टी है और उसका लीडर भी। तो कोई चीज़ भी ऐसी नहीं होनी। एक तरफ से ये पाँव पकड़ने लगे हुए हैं चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के, फौज के और एस्टेब्लिशमेंट के, अभी भरपूर तरीके से पकड़ रहे हैं। कोई इम्कानात है इसके? अभी मतलब है कि बानी तहरीक इंसाफ ने जो अमेरिकन ओवरसीज पाकिस्तानियों का ग्रुप जनाब भिजवाया, फिर उसके बाद आजम सवाती साहब को बुला के उसको मिन्नतें तरले की कि जाओ जाके जनरल आसिम के रिश्तेदार को पकड़ो, किसी अजीज को पकड़ो, हत्यार को पकड़ो। और फिर उसने पकड़ा भी उस्तादों को, तो उस्तादों ने हाथ जोड़ के कहा भाईजान सानू दूर रखो इस मामला चो। तो वो जनाब सारी मिन्नत तरला प्रोग्राम भरपूर तरीके से जारी और सारी है। और मिन्नत तरला प्रोग्राम कामयाब उसी सूरत में होगा कि जब बानी आप खुद खुला के माफी मांगने के लिए तैयार हो जाएंगे। कहीं कोई आज़म सवाती साहब का फयाज साहब आपने जिक्र किया, कहीं कोई पेशरफ्त हुई है? क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने तो बिल्कुल डिनाई कर दिया कि अगर आज़म सवाती कहीं कोई बात कर रहे हैं तो वो अपने तय कर रहे हैं, पार्टी का उससे कोई ताल्लुक नहीं है। नहीं, ऐसी उन्होंने कोई कथा तलखी नहीं की। आज़म सवाती जितना काबिल भरोसा बानी तहरीक इंसाफ के जनाब साथी है, उतने इनमें से कोई भी नहीं है। और कुरान पाक के ऊपर हाथ रख के उन्होंने पूरा 15-16 मिनट का पैगाम भिजवाया। ये कोई आम सी बात नहीं है। और सारी दुनिया को पता है, जो इस्लामाबाद के अंदर और पिंडी के अंदर बाखबर लोग बैठे हुए हैं कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। लेकिन बहरहाल इनकी जान छुटती नजर नहीं आती। मुझे तो सुप्रीम कोर्ट ने जो रूलिंग दी है आज से हफ्ता पहले जनाब 3 रुकनी बेंच ने कि 4 महीनों के अंदर अंदर 9 मई के तमाम
جناب کیسز کا فیصلہ کیا جائے، یہ رولنگ ہے، اور اس کے تحت جناب اب آپ کی اوپر نیچے پیچھے ہونا شروع ہو گئی ہے اس دار دہشت گردی کی عدالتوں نے اور ہائی کورٹ سے اس پہ دبا دب جناب آپ کے فیصلے شروع کر دینے ہیں. اور سب کو پتا ہے کہ اب سپریم کورٹ کے جب بینچ اس وقت سن رہا ہے ملٹری کورٹس کا کیس، اس کا بھی فیصلہ آ جانا ہے، تو 1.5 سے 2 مہینے کے اندر آپ کے سارے فیصلے ہو جائیں گے، ساری سزائیں. لیکن یہ بات بھی کنفرم ہے کہ جو سیاسی استحکام ہے وہ جڑا ہے معاشی استحکام کے ساتھ، کیونکہ معاشی استحکام جب تک برقرار رہے گا تب تک سیاسی استحکام قائم رہے گا. اس سیاسی استحکام کو قائم رکھنے کے لیے حکومت کس حد تک کوشش کرے گی؟ معاشی طور پر تو حکومت کے موقف کافی حد تک درست نظر آ رہے ہیں. منرلز فورم ہوئی ہم نے دیکھا، پھر اس کے علاوہ بجلی کی قیمتوں میں بھی حکومت نے کمی کی ہے، صنعت کار خوش ہیں. میری خود کراچی چیمبر آف کامرس کے پریزیڈنٹ سے بات ہوئی تھی، وہ کافی زیادہ اس پر خوش نظر آ رہے تھے. اور جو امریکہ نے اس وقت ٹیرف لگایا اس پر بھی حکومت بات کرنے کا ارادہ رکھتی ہے. لیکن سیاسی استحکام جب تک نہیں ہوگا نا فیاض صاحب، تب تک معاشی استحکام کسی کام کا نہیں. بھائی سیاسی عدم استحکام تو تب ہونا کہ جب آپ کی کوئی تحریک عدم اعتماد آ جائے وزیر اعظم کے خلاف یا حکومت کے خلاف. لیکن اگر اپوزیشن کی جماعتیں سڑکوں پر بھی ہوں، بڑے شہروں کو بلاک کر دیں، شہر اقتدار میں ایک مجمع لگا لیں، موب کریٹ کر دیں، تب بھی تو اس کو ہم سیاسی عدم استحکام ہی کہیں گے نا. نہیں، یہ عدم استحکام نہیں ہوتا. جو اپوزیشن ہوتی ہے اس کا کام ہی ذرا کھمبوں کو ٹکرے مارنا ہے، کھمبوں کو گننا ہے، ٹھیک ہے نا جی، مظاہرے کرنا ہے، ریلیاں کرنا ہے، احتجاج کرنا ہے، بیان بازی کرنا ہے، حکومت کے ہر اچھے برے اقدام کے اوپر مخالفت کرنا ہے. اپوزیشن کا یہی کام ہے پوری دنیا کی پارلیمانی جمہوریتوں کے اندر. تو وہ جو مرضی کرتی پھرے اپوزیشن، وہ ٹکرے مارے، وہ جناب ریلیاں نکالے، وہ جناب اعلان برات کرے حکومت کے اقدامات سے، یہ چیز نہیں ہوتی. عدم استحکام تب ہے کہ جب آپ کی جناب کوئی پارٹی جو اتحادی جماعت ہے وہ نکل آئے، ٹھیک ہے جی، وہ کہے جی میرا آپ اس حکومتی جناب الائنس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، میں اپوزیشن میں بیٹھوں گی. ایک جماعت تو نکلی ہے اور دوسری نے ابھی یہ کلیئر کر دیا کہ ہم پارلیمنٹ کے اندر کوئی قانون سازی میں حکومت کا ساتھ نہیں دیں گے. پریشانی تو ہے نا حکومت کے لیے. بھائی جواد بھائی، ہاتھی کے دانت کھانے کے اور دکھانے کے کیا کرتے ہو یار، ماشاءاللہ ینگ اینکر ہو، ساری چیزیں سمجھتے ہو، جانتے ہو، یہ ساری دکھانے کی چیزیں ہوتی ہیں. بس پھر اسی فارمولے کو سر وہاں بھی اپلائی کیجئے نا، جو جے یو آئی فے اور پاکستان تحریک انصاف کے درمیان چلتا رہا، اس میں بھی ہم کہہ سکتے ہیں ہاتھی کے دانت کھانے کے اور دکھانے کے. اور تو بھائی ہے نا جے یو آئی فضل الرحمان کے امیر جناب، ان کو جو بنا رہے ہیں، جو ان کو نہیں، میرا اشارہ فیاض صاحب ماضی کے بیانات کے اوپر تھا. تو ماضی میں پی ٹی آئی اور جے یو آئی میں چلتا رہا، اس میں بھی ہم کہہ سکتے ہیں کھانے کے اور دکھانے کے. اور بات یہ ہے مولانا فضل الرحمان صاحب پچھلے 1 سال سے سوا سال سے تکنی کے ناچ نچا رہے ہیں نا. اپنے گھر بلاتے ہیں، اپنے سامنے کرواتے ہیں، اپنے سامنے جناب بٹھاتے ہیں، ہاتھ جوڑ کے اپنے پیچھے نماز پڑھواتے ہیں، اپنے آپ کو جناب ہیرو بنا کے، ان کو جناب اپنا تابعدار بنا کے سارا کچھ پوری دنیا کے سامنے رکھتے ہیں. یہی سیاست ہے نا. ان کا زہر نکال دیا نا. اب میں کبھی مولانا فضل الرحمان صاحب کو جناب کوئی ڈیزل نہیں کہہ سکیں گے، کوئی ان کو جناب فضلو نہیں کہہ سکیں گے، جو بانی تحریک انصاف سٹیج کے اوپر کہا کرتے تھے، اب وہ نہیں کہہ سکیں گے. اب ساری زندگی کے لیے کڑا کر دیا جناب بانی تحریک انصاف کو بھی اور تحریک انصاف کی باقی لیڈرشپ کو بھی اور پوری پارٹی کو. یہ سیاست ہوتی ہے جو مولانا فضل الرحمان صاحب کر رہے ہیں. باقی مولانا فضل الرحمان صاحب نے جو مطالبات رکھے ہیں نا بھائی میرے، وہ مطالبات یہ ہے کہ میں اس صورت میں آپ کے ساتھ احتجاج کی تحریک میں شامل ہوا جب آپ علی امین گنڈا پور کو وزارت اعلیٰ سے پہلی چیز. دوسرا مطالبہ ان کا یہ ہے کہ قائد حزب اختلاف قومی اسمبلی کے اندر میری پارٹی کا ہوگا اور میں ہوں گا. 2 چیزیں. تیسری چیز انہوں نے رکھی کہ بھائی کے پی کے اندر وزیر اعلیٰ میرا ہوگا. اب آپ مجھے بتاؤ، نہ 9 من تیل ہوگا نہ رادہ ناچے گی. کون بے وقوف ہے پی ٹی آئی کے جناب اپنے قوم. لیکن فیض صاحب قطع کلامی کی معذرت چاہوں گا. آپ نے کہا جس طرح مولانا صاحب انہیں اپنے در پہ بلا رہے ہیں، جو اب پاکستان تحریک انصاف اور جے یو آئی فے کے درمیان چل رہا ہے، اگر اسی کوئی بھی بات سیاست میں حرف آخر تو نہیں ہوتی. پاکستان پیپلز پارٹی اور پاکستان مسلم لیگ نون کا موجودہ اتحاد اور ماضی کے بیانات دیکھ لیں، اور آپ خود اس وقت پاکستان مسلم لیگ نون کے ساتھ اتحاد میں ہے. آپ کی جماعت، آپ کے بھی جو سٹیٹمنٹ ہوا کرتے تھے پاکستان پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این کے خلاف، وہ بھی ہمارے سامنے ہی ہے.
تو یہ تو اب کہہ چکے نا، میری خود کامران مرتضیٰ صاحب سے بات ہوئی، انہوں نے کہا ماضی کی تلخیوں کو بھلا چکے ہیں، اور میں گارنٹی دیتا ہوں کہ کسی قسم کی کوئی گیم یا ڈبل گیم ہم نہیں کر رہے پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ. اب کیا کہیں گے آپ؟ میں یہی کہہ رہا ہوں کہ جے یو آئی اور پی ٹی آئی تو دونوں اپوزیشن میں ہیں. وہ اور مل جائے، وہ اپنے سر میں سر تن دیں، وہ اپنے منہ میں انگور تن دیں، اور پھر چلنا شروع ہو جائے تو موجودہ حکومت کا کیا ہوتا؟ کچھ بھی نہیں ہوتا. تو پہلے یہ آپ دونوں مخالف ہیں. جہاں تک بات پیپلز پارٹی کی ہے، پیپلز پارٹی نہ یہ رسک لے سکتی ہے، نہ اس کو یہ رسک لینے دیا جائے گا، اجازت دی جائے گی. نہروں کا ایشو بھی ایمیکیبلی سارٹ آؤٹ ہو جائے گا، اور وہ انشاءاللہ اس کے اوپر اگر کسی ملک دشمن یا حکومت دشمن، کسی سیاسی اور غیر سیاسی گروہ کا اگر کوئی سمجھتا ہے نا کہ وہ اس میں سے کوئی اپنے مطلب کی چیز نکال لے گا، تو میں نہیں سمجھتا کہ ان کو کوئی فائدہ حاصل ہوگا یا انہیں کوئی کامیابی حاصل ہوگی. باقی جے یو آئی اور پی ٹی آئی لگے رہے، لیکن میں جو پنڈی اسلام آباد کے اندر بیٹھا ہوا ہوں، اور جو میرے نظر جو جتنی میری ہے، میں اس کے مطابق آپ کو بتا رہا ہوں کہ جے یو آئی فضل الرحمان نے 3 مطالبے ہیں، ان میں سے ایک مطالبہ بھی اگر پی ٹی آئی مانتی ہے تو وہ اپنی قبر، سیاسی قبر خود کھودے گی، اور وہ اس کی اجازت نہ بانی تحریک انصاف دیں گے، نہ پی ٹی آئی کی باقی کو لیڈرشپ دے گی. ٹھیک. فیض صاحب 2 سوالات ہیں. ایک، ابھی آپ نے کہا کہ پاکستان پیپلز پارٹی حکومت سے علیحدگی کا کوئی رسک نہیں لے گی، نہ اسے اس بات کی اجازت دی جائے گی. تو یہ بتائیے گا اجازت کس نے دینی ہے؟ دوسرا، آپ کے کافی سارے اسی تنخواہ کے اوپر کام کریں گے. اس وقت ریاست بڑا ہی ایک جسے کہتے ہیں نا کہ کروشل سچویشن سے گزر رہی ہے، اور 3 سال سے جو پاکستان کی اکانومی کا بیڑا غرق نقد کوکا کی تحریک کے اوپر ناچ کر پاکستان کی اکانومی کا بیڑا غرق کیا گیا، اس کو ڈیفالٹ تقریباً کر دیا گیا. اس کو اپنے پاؤں پہ کھڑا کرنے کے لیے چیف آف آرمی اسٹاف، پاک فورس، اسٹیبلشمنٹ، ریاست، ریاستی ادارے، انہوں نے اپنا تن من دھن لگایا، تب جا کے اس وقت پاکستان پچھلے 1 سالوں میں اپنے پاؤں پہ کھڑا ہونا شروع ہوا ہے. کسی کو اجازت نہیں دی جائے گی کہ وہ اس پوری محنت کو، اس کاوش کو اپنی جائز یا ناجائز پولیٹیکل موٹیوز، اپنی جائز اور ناجائز پولیٹیکل خواہشات کو پورا کرنے کے لیے ان ساری چیزوں کو نل اینڈ وائٹ کرے یا اس کو خراب کرے. نہیں، کسی کو اجازت نہیں ہوگی. اچھا، آپ کے کافی دوست ہیں فیاض صاحب، پاکستان تحریک انصاف میں بھی یقیناً ہوں گے کیونکہ آپ اس پارٹی کا حصہ رہے ہیں. کوئی فارورڈ بلاک بن رہا ہے؟ اطلاعات ہے اب تک کوئی اس بات کی؟ میں پہلا شخص تھا کہ جو الیکشن سے 1.5 مہینہ پہلے سے لیڈنگ ٹی وی چینلز میں یہ کہتا آ رہا ہے، الیکٹرانک میڈیا میں اور سوشل میڈیا میں، کہ یہ 98%، 99% جو پی ٹی آئی کا ایم این اے، ایم پی اے الیکشن لڑ رہا ہے، وہ ایفیڈیوٹ پہ لکھ کے دے کے آیا ہے اپنی ڈیٹ کو اور اپنی آئی ایس آئی کے جناب جنرل میجر کو، کہ بھائی میں آپ کا وفادار ہوں، میرا بانی تحریک انصاف کا کوئی وفاداری نہیں ہے، مجبوری ہے، فیس سیونگ کرنی ہے، ہمیں الیکشن لڑنے دو، ہم آپ کے ساتھ ہیں، آپ جیسے کہیں گے، جو کہیں گے ہم اس طرح کریں گے. تو بھائی جان، آپ کے 98 to 99% جو اس وقت ایم این اے، ایم پی اے، سینٹر، وزیر، مشیر، وزیر اعلیٰ، وہ سارے کے سارے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ رابطے میں اور اس کے پیروں پہ ہیں. اب اسٹیبلشمنٹ نے جب چل ہے، اور اس وقت جو ساری صورتحال ہے اس میں تو یہ آپس میں ایک دوسرے کے کپڑے پھاڑنے لگے ہوئے ہیں، یہ آپس میں ایک دوسرے کو ننگا کر رہے ہیں. یہ مکافات عمل ہے. بانی تحریک انصاف نے اور ان لوگوں نے اپنی چھوٹی چھوٹی جائز ناجائز سیاسی خواہشات کے پیچھے پوری ریاست کے ساتھ کھلواڑ کیا، پاکستان کی اکانومی اور پاکستان کی سالمیت اور بقا کے ساتھ کھلواڑ کیا. جیسے اسٹیبلشمنٹ اور ریاستی اداروں نے کہنا ہے، انہوں کے مطابق چل رہا ہے اور یہ سارے چل رہے ہیں. اچھا، فیصل وارڈا صاحب کا اسٹیٹمنٹ ایک آیا، انہوں نے کہا کہ بانی پی ٹی آئی اپنے سارے کارڈ کھیل چکے ہیں اور ان سب میں انہیں ناکامی ہوئی ہے، اب ان کے پاس کوئی کارڈ نہیں بچا ہے. آپ بھی اس بات سے اتفاق کرتے ہیں؟ دیکھو، بالکل ٹھیک کہا نا فیصل وارڈا نے. کیا کارڈ کھیلنا تھا؟ گولڈ سمتھ خاندان استعمال کر لیا، یہودی طاقتیں استعمال کر لی، صہیونی طاقتیں استعمال کر لی، اسرائیل کی سپورٹ لے لی اقوام متحدہ اور پوری دنیا میں، امریکہ کی منتیں ترلے کر لی، امریکہ کے سامنے لیٹ گئے، امریکہ کے سامنے پچھ گئے، امریکہ کی جو بائیڈن ایڈمنسٹریشن کی کو راضی کرنے کے لیے یہودی لابنگ فرم ہائر کی تھی، اب ڈونلڈ ٹرمپ کی اور اس کے جناب ریپبلکن کے جناب آپ کے سینیٹرز اور کانگریس مین کی منتیں ترلے کر رہے ہیں، اس کے اوپر لاکھوں کروڑوں ڈالرز لگا رہے ہیں. پھر آپ کا
کامن کے اندر انہوں نے ممبر پارلیمنٹس کو خریدا، ان کے ذریعے سے قرارداد پوری یورپ کے اندر، پوری دنیا کے اندر پاکستان میں ٹل کا زور لگا لیا، ہر قسم کا دنگا فساد، افراتفری، چھینا چھپی، مارا ماری، طائف الملوکی، خوریزی، ہر قسم کا کر لیا. ہمیں پتہ چل گیا پانی کچھ بھی نہیں ہے. امریکہ کا تعلق ریاست ٹو ریاست ہے، اسٹیٹ ٹو اسٹیٹ ہے. ان کی بیوقوفی تھی کہ ڈونلڈ ٹرمپ کو یہ جناب بانی تحریک انصاف کی پھوپھی کا پتر سمجھ بیٹھے. ان کی غلط فہمی تھی اور ان کی عقل گھٹوں میں تھی کہ یہ سمجھ بیٹھے کہ امریکہ ٹھیک ہے، امریکن ڈیپ اسٹیٹ اس وقت ان کی سپورٹ کر رہی ہے، لیکن امریکن وائٹ ہاؤس یا اسٹیٹ آفس کبھی جرت نہیں کر سکتا کہ وہ فرنٹ فٹ پہ آ کے جناب پاکستان کی اسٹیٹ کے خلاف کسی قسم کی کوئی بیان دے یا کوئی ایکٹیویٹی کرے. نہ اس کو یہ اجازت ہے انٹرنیشنل پالیٹکس کے سینیریو میں. تو پورے سمجھ آ گیا ڈونلڈ ٹرمپ نے. اور اللہ کی طرف سے پھر کیا ہوا؟ اللہ کی طرف سے ہوا کہ انٹرنیشنل پالیٹکس کے اندر وہ مد و جزر آئے، وہ اپس اینڈ ڈاؤن آئے کہ آج جو ہے وہ ڈونلڈ ٹرمپ اور امریکہ کے لیے پاکستان مجبوری بن گیا. افغانستان کے اسلحے کے تناظر میں، ایران کے ساتھ جناب تناؤ کے تناظر میں، چائنا کے ساتھ بگاڑ کے تناظر میں اب پاکستان کی اہمیت امریکہ کی نظروں میں بڑی اہم ہے. تو امریکہ اور ڈونلڈ ٹرمپ بیوقوف ہے کہ اس چلے ہوئے کارتوس کے پیچھے، بانی تحریک انصاف کی اس پارٹی کے پیچھے جناب اپنے پورے انٹرنیشنل جناب ریلیشنز کو اور اپنے انٹرنیشنل پولیٹیکل موٹیوز کو وہ جناب سبوتاژ کرے. اب ان کو سمجھ آ گئی کہ بھائی جی سارے چھوارے بک گئے ہیں. بالکل. اگر آپ کی بات کو سامنے رکھوں فیاض صاحب، تو جو فوراً پریشر تھا اس میں ناکامی کے بعد اب اعظم سواتی کے ذریعے ڈوریں ہلائی جا رہی ہیں یہاں پر پاکستان میں. یہاں کوئی ڈیل یا ڈھیل ملتی دیکھ رہے ہیں آپ؟ سر ڈورے تو پہلے دن سے آپ کی 10 اپریل 2022 کو ان کی لیگل طریقے سے حکومت اتری تھی. اس وقت سے لے کے اب تک ہر قسم کا منت ترلا پورے 3 سال صبح دوپہر شام بانی تحریک انصاف نے کیا. اور ساتھ ہی پروپیگنڈا کروایا. ٹنٹ کے کھڑا ہے کپتان جیل کے اندر بڑی لمبی گیم کر رہا ہے. ساتھ یہ ڈرامے بازی بھی منافقت کی. آپ دیکھیں نا مراج اولا پہ فائز ہے. آپ ایک طرف منتے ترلے کر رہے ہیں، کبھی جنرل باجوہ کے، کبھی جنرل عاصم منیر کے، کبھی جناب اسٹیبلشمنٹ کے. کون سا بندہ نہیں انہوں نے چھوڑا. پچھلے جناب جب سے جیل میں گئے ہیں جنرل نعیم خالد لودھی سے لے کے آپ کے جناب ہر طرح کے بندوں کے پاس انہوں نے گئے ہیں، لوگوں کو بیچ میں ڈالنے کی کوشش کی. لیکن جب جنرل فیض حمید پکڑا گیا پچھلے سال اگست میں، اس کے بعد ان کی کمر ٹوٹنا شروع اور اب بالکل ٹوٹ کے پڑے. سیدھی سی بات ہے، تمہیں معافی مانگنی پڑے گی. تمہیں پوری پاکستانی عوام کے سامنے ہاتھ جوڑ کے کہ میں نے امریکہ کے خلاف نفرت کے چھتری تلے میں نے آپ نے ذکر کیا جنرل فیض کا، ان کا مستقبل کیا دیکھ رہے ہیں آپ فیض صاحب؟ ہاں جی، آپ نے ذکر کیا جنرل فیض کا، آپ پنڈی میں بیٹھے ہیں، پنڈی والوں سے قریب بھی ہوں گے یقینی طور پر. کیا مستقبل دیکھ رہے ہیں جنرل فیض کا؟ کوئی مستقبل نہیں ہے. اس مہینے کے اینڈ میں اس کا فیصلہ آ رہا ہے، یا سزائے موت ہے یا عمر قید ہے. دونوں میں سے ایک فیصلہ آ رہا ہے. سزائے موت بھی ہو سکتی ہے. اور وہ فیصلہ تو پھر اس کے بعد آپ نے کہا یا سزائے موت ہے یا عمر قید ہے، سزائے موت بھی ہو سکتی ہے. بھائی جو قانون ہے، میں نے اپنی خواہش نہیں ظاہر کی، میں نے قانون کا مطابق آپ کو بتایا. اور جو میری انفارمیشن ہے، جو ان کے اوپر ایلیگیشنز لگے، ان ایلیگیشنز کی انویسٹیگیشن کے بعد مزید جو ایکسپلور ہوئی ان کی مجرمانہ سرگرمیاں بانی تحریک انصاف کی اور ان کی مل کے، اس کی صورت میں بھئی آپ نے فوج کے اندر کو کروانے کی کوشش کی. ایک دفعہ نہیں، 2 دفعہ کروانے کی کوشش کی. آپ نے 28 29 26 27 28 نومبر 2022 کو بھی جناب اس لانگ مارچ کے ذریعے سے، آپ نے جناب 9 مئی کو بھی، پھر اس کے بعد مسلسل. تو کہنے کا مقصد یہ ہے، یہ فیصلہ آنا ہے. جیسے ہی فیصلہ آنا ہے، بانی تحریک انصاف نے بے ہوش ہو جانا ہے جیل کے اندر. اس کو سمجھ آ جانی ہے پانی اور میری باری اور میں نہیں بچنا. تو فیض صاحب، بانی پاکستان تحریک انصاف کا پھر کیا مستقبل دیکھتے ہیں؟ کیونکہ یہ جو کیس ہے، یہ جو معاملات ہیں، یہ تو یقینی طور پر فیض حمید صاحب کے بانی پی ٹی آئی کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں. سر میں بتا رہا ہوں کوئی مستقبل نہیں ہے. ہاں، اگر پوری خشوع و خضوع کے ساتھ، دل کی گہرائیوں سے، پوری شرمندگی کے ساتھ بانی تحریک انصاف پوری قوم سے، ریاست پاکستان سے، افواج پاکستان سے، اور خصوصاً شہدائے افواج پاکستان کی فیملی سے، جن کی بے حرمتی 9 مئی کو کی گئی، اور پچھلے 3 سال سے سوشل میڈیا کے اوپر ان کے کتے اور کتورے مسلسل شہدائے افواج پاکستان کی جناب یہ
تضحیق کرتے رہے، یہ ان کے متعلق معافی مانگیں گے. یہ معافی مانگ لیں گے پھر آپ کہہ سکتے ہیں کہ 0.0001% کہیں یا 100% کہیں ان کو کوئی ریلیف ملنے کا پروسیس سٹارٹ ہوگا. وہ بھی سٹارٹ کیا ہوگا، ان کو کہا جائے گا آپ سیاسی حوالے سے جو آپ کی اس وقت حکومت ہے، سیاسی جماعتیں ہیں، ان کو آپ بیچ میں ڈالیں، ان کے ساتھ آپ ڈائیلاگ کریں. ڈائیلاگ کا ایک پورا دکھاوے کا پروسیس ہوگا. وہ دکھاوے کا پروسیس جیسے دھرنے کے بعد، دھرنے کے درمیان یہ واپس آئے تھے نا اسمبلیوں میں منہ لٹکا کے بنا کے، طرح سے تو یہ اسمبلیوں سے ریزائن دے کے گئے تھے، قسمیں کھائی تھی انہوں نے کہ ہم اب اسمبلی میں نہیں آئیں گے، لیکن بعد میں پھر جناب منافقانہ منہ لے کے آئے سر نا. اسی طریقے سے ان کو فیس سیونگ کے لیے ایک ڈائیلاگ اور مذاکرات کا ایک ڈھکوسلا جناب پرفارم کیا جائے گا، مہینہ 1.5 2 3. اس کی صورت میں میری شنید یہ ہے کہ بانی تحریک انصاف کو نظر بند بنی گالہ میں کیا جائے گا، اور امانتاً بشرا بی بی جو ان کی مرشد ہے ان کو ریاست جناب اپنے پاس رکھے گی کہ مرشد پاک کو ہم نے رکھنا ہے، اور مرشد پاک کی ہم نے جناب خدمت خاطر کرنی ہے اور ضمانت کے طور پہ رکھنی ہے کہ کہیں بانی تحریک انصاف پھر نہ تلک جانا. باز تو آنا نہیں انہوں نے. تو اگر انہوں نے یعنی کہ آپ نے جو پورا پلان بتایا اس کا مطلب ہے کہ کہیں نہ کہیں معافی مل سکتی ہے. بھائی معافی نہیں ہوگی، نظر بندی ہوگی، کیس کا پروسیس پورا کمپلیٹ ہوگا، پولیٹیکل لوگوں سے پیپلز پارٹی، نون لیگ، جے یو آئی، ایم کیو ایم کے ساتھ چلے وہ سب پروسیجر دکھاوے کا بقول آپ کے ہو گیا، تو آپ سمجھتے ہیں کہیں کوئی دوسری باری کا امکان بھی ہے؟ 2018 سے لے کے 2022 تک ہم تو ساتھ تھے، ہم نے تو دیکھا جو آپ نے ٹوٹل قرضے 72 سالوں میں لیے اس سے زیادہ 3.5 سالوں میں لے لیے. آپ نے کسی دنیا کے ملک کے ساتھ تعلقات نہیں رکھے. آپ نے دنیا کے ہر برادر اسلامی ملک، سعودی عرب، ترکی، ملائیشیا، انڈونیشیا، آپ کی چائنا، آپ کا قطر، یو اے ای، دنیا کا کوئی مسلمان ملک اور برادر ملک ٹھیک چلے بالکل ٹھیک. فیض صاحب ایک آخری سوال آپ سے کرنا چاہوں گا، استحکام پاکستان پارٹی کا سیاسی مستقبل آپ کیا دیکھ رہے ہیں؟ اللہ پاک خیر کرے گا انشاءاللہ. ابھی فی الحال پاکستان کے مستقبل کے لیے جدوجہد کر رہے ہیں ہم سارے مل کے اس سیاسی فتنہ گری کے خلاف. پاکستان کے اندر جو فتنہ اور فساد ہے اس کے خلاف ہم سٹرگل کر رہے ہیں اپنے اینڈ پہ، کوئی میڈیا کے اندر، کوئی سیاست کے اندر، کوئی معاشرت کے اندر. تو اللہ پاک خیر کرے گا، جب اس سے کامیاب اور کامران ہو جائیں گے 1.5 سال کے اندر تو پھر باقی سیاستیں جو ہوتی رہیں گی. بہت بہت شکریہ فیاض الحسن چوہان صاحب، استحکام پاکستان پارٹی کے سینئر ارشد پروگرام میں موجود ہیں. مجھے بریک پہ جانا ہے اور بریک کے بعد ہم بات کریں گے امریکہ ایران تنازع کی. ویلکم بیک ناظرین. پاکستانی بیرون ملک مقیم افراد ملکی معیشت، سفارتکاری اور ساکھ پر مثبت اثر ڈال رہے ہیں. اقوام متحدہ کی ایک رپورٹ سامنے آئی ہے جس کے مطابق پاکستان دنیا کا 7واں بڑا ملک ہے جس کے شہری بیرون ملک مقیم ہیں، اور یہ افراد ہر سال اربوں ڈالر کی ترسیلات زر بھیجتے ہیں جو زر مبادلہ کا بڑا ذریعہ اور لاکھوں خاندانوں کا سہارا ہے. مالی سال 2022 اور 23 کی اگر بات کریں تو اس میں 26 ارب ڈالر سے زائد کی ترسیلات موصول ہوئیں، جن میں سعودی عرب، متحدہ عرب امارات اور برطانیہ سر فہرست رہے. بیرون ملک مقیم پاکستانی ریئل اسٹیٹ، تعلیم اور صحت جیسے شعبوں میں سرمایہ کاری کے ذریعے ترقی میں اہم کردار ادا کرتے ہیں، اور ان کی سیاسی اور سفارتی سرگرمیاں بھی پاکستان کے عالمی تعلقات پر مثبت اثر ڈالتی ہیں. روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹس جیسے اقدامات سے ان کی سرمایہ کاری کو فروغ ملا ہے، جبکہ عالمی سطح پر پاکستان کے مثبت شبی اور اقتصادی ترقی میں ان کا اہم اور کلیدی حیثیت رکھتا ہے. اس اہم ترین موضوع پر بات کریں گے کہ بیرون ملک مقیم جو پاکستانی ہیں، ورلڈ بینک کی جو رپورٹ سامنے آئی ہے ان کے مطابق ان 10 ممالک میں ہے جو سب سے زیادہ ریمیٹنس پاکستان بھیجتے ہیں، اپنے ملک بھیجتے ہیں، اور ملک کی جی ڈی پی میں بھی اہم رول پلے کرتے ہیں. اس پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہے وقار ملک صاحب، سی ای او پاک میڈیا سینٹر یو کے اینڈ یورپ. بہت بہت شکریہ وقار ملک صاحب پروگرام میں اپنا قیمتی وقت دینے کے لیے. پاکستانی معیشت جو کافی بہتری کی طرف جا رہی ہے، آپ لوگوں کا بھی اس میں بڑا اہم رول ہے، بڑا اہم کردار ہے. جو ورلڈ بینک کی رپورٹ ہے اس کے مطابق سب سے زیادہ ترسیلات زر وصول کرنے والے ان 10 ممالک میں پاکستانی بھی شامل ہیں، اور یہ ہماری جی ڈی پی کا بھی بڑا اہم حصہ ہے. جی ڈی پی میں بھی بڑا اہم رول آپ لوگ پلے کر رہے ہیں. جی بہت شکریہ آپ کا کہ آپ نے
مجھے اپنے پروگرام میں لیا، میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کی قیادت میں ملک نے جس انداز میں ترقی کی اور جی ڈی پی میں اضافہ ہوا، زر مبادلہ کے ذخائر بڑھے، یہ سب حکومت کی پالیسی کا ہی نتیجہ ہوتا ہے۔ اور حکومتیں اس سلسلے میں بڑی اثر انداز ہوتی ہیں جب وہ ملک کی معیشت کو مضبوط کرنا چاہیں، جب وہ ملک میں ترقی لانا چاہیں، جب وہ ملک کے اندر خوشحالی لانا چاہیں، تو ایک سالڈ گورنمنٹ ہی اس میں کردار ادا کرتی ہے۔ اور آج میں آپ کو یہ بتانا چاہوں گا کہ شہباز شریف ہی کی قیادت میں اوورسیز منسٹری نے او پی ایف جو فاؤنڈیشن ہے، ان کے چیئرمین جناب سید قمر رضا ہیں اور ایم ڈی ہیں افضال بھٹی صاحب، انہوں نے اوورسیز کنونشن جو ہے اس کا انعقاد کیا ہے اسلام آباد کے اندر، جس میں 74 ممالک کے بزنس مین اور عام پاکستانی شہری جو اوورسیز ہے وہ شرکت کر رہا ہے، جس کے بڑے درست نتائج برآمد ہوں گے اور اس سے ملک ترقی کرے گا، اداروں کی عزت میں اضافہ ہوگا۔ آج اوورسیز پاکستانی اس موجودہ حکومت کے دور میں اوورسیز کے اندر نہ صرف پاک فوج کے پیچھے کھڑے ہیں بلکہ پاکستانی اداروں کے پیچھے کھڑے ہیں اور پاکستان کی سربلندی اور خوشحالی کے لیے بات کر رہے ہیں۔ آپ نے جیسے کہا کہ یہ لوگ ملک کا چہرہ اجاگر کرتے ہیں، ہم لوگ اوورسیز پاکستانی جہاں اپنے ملک کے سفیر ہیں وہاں اپنے ملک کے لیے بھی کام کرتے ہیں۔ بالکل ٹھیک ہے، جہاں ملک کے سفیر ہیں وہاں ملک کے لیے بھی کام۔ پرویز دوستر صاحب نے بھی ہمیں جوائن کیا ہے، چیئرمین پاک ای یو فیڈریشن، آپ کا بہت بہت شکریہ پرویز دوستر صاحب پروگرام میں اپنا قیمتی وقت دینے کے لیے۔ ورلڈ بینک کی جو رپورٹ ہے اس کے مطابق پاکستان کا شمار ان 10 ممالک میں ہے جو ترسیلات زر سب سے زیادہ وصول کرتے ہیں، جی ڈی پی کا بھی بڑا اہم حصہ ہے، جی ڈی پی میں بھی بڑا کلیدی کردار ادا کرتی ہے یہ جو ترسیلات ہیں۔ آپ کیا سمجھتے ہیں 10 سے ہم پہلے نمبر پر آنے میں مزید کیا اقدامات کرنے ہوں گے؟ تھینک یو ویری مچ۔ سب سے پہلے تو یہ جو اوورسیز کنونشن پاکستان کی تاریخ میں پہلی بار آج سے شروع ہو گیا ہے، یہ جو آپ نے کہا کہ 10ویں نمبر سے ہم پہلے نمبر پہ انشاءاللہ 10 ممالک میں ہیں، ان میں سے ہم ٹاپ پہ کیسے آئیں گے؟ پہلے پہ ہم ایسے آئیں گے جیسے ابھی یہ غیر جماعتی کنونشن ہے جو غیر سیاسی ہے، جس میں تقریباً 80-81 ملکوں کے اوورسیز پاکستانی جو اس ملک سے گئے تھے اور دنیا میں اپنے امپائر بنائے، اپنے بزنس بنائے، اپنی انڈسٹری بنائی۔ ابھی وہ پہلی بار جب 1947 کے بعد پہلی بار یہ ایک زبان ہو کر یہاں اسلام آباد میں پہنچ چکے ہیں، اور یہ جو اس کا سب سے بڑا کنونشن کا، کیونکہ یہ تقریباً کچھ 400-450 لوگ ہیں جو میرے ساتھ تقریباً آئے ہیں اور اسلام آباد میں موجود ہیں، ان میں بڑے بڑے بزنس مین بھی ہیں، درمیانے بزنس مین بھی ہیں، اور ٹاپ کے لوگ وہ جو پاکستان سے محبت کرتے ہیں اور وہ پاکستان میں انویسٹمنٹ لے کے آنا چاہتے ہیں۔ اور اس کے پیچھے اس کنونشن کے اوپر پچھلے 2 مہینے سے میں تو لوگوں سے رابطے میں ہوں اور سب لوگوں کو یک زبان تھے کہ ہم نے پارٹیسپیٹ کرنا ہے، لیکن یہ سیاسی کنونشن نہ ہو۔ اور یہ ابھی میں آپ کو یہ 100% کہہ سکتا ہوں کہ یہ غیر سیاسی کنونشن ہے، لیکن حکومت وقت جو ہے ہم ان کے شکر گزار ہیں جو لوگ اپنی ٹکٹ لے کر آئے۔ اگر یہ ہمیں اکاموڈیشن نہ بھی دیتے تو ہم جو وہاں سے آگے ہیں وہ اپنی اکاموڈیشن کا بندوبست کر لیتے، لیکن انہوں نے پاکستان کے بیٹے ہم اوورسیز پاکستانیوں کو اسٹیٹ گیسٹ کا جو درجہ دیا ہے، ہم حکومت وقت کے مشکور ہیں۔ لیکن ابھی ایک چیز جو اس کنونشن کے ساتھ ہے وہ یہ ہے کہ اوورسیز میں یا سوشل میڈیا پہ ایک لابی کی جا رہی تھی، پاکستانی اوورسیز جو ہیں یہ اپنے ملک کے اور فوج پاکستان کے خلاف ہیں، لیکن یہ جو 1.25 کروڑ اوورسیز پاکستانیوں کی 81 ملکوں سے نمائندگی کرنے والے لوگ اسلام آباد پہنچے ہیں، ایک تو یہ 5 سیکٹر میں اپنی انویسٹمنٹ کرنے کا پروگرام رکھتے ہیں، ٹھیک ہے، ایگریکلچر میں، ریئل اسٹیٹ میں، فوڈ انڈسٹری میں۔ یہ بڑی اہم بات ہے پرویز دوستر صاحب، بالکل آپ نے درست فرمایا کہ 5 سیکٹر میں، کیونکہ ابھی تک جو کردار سامنے آ رہا ہے وہ سب سے زیادہ ریئل اسٹیٹ میں سرمایہ کاری کرتے ہیں، باقی سیکٹرز کی طرف بھی ان کو راغب کرنا، رجحان کرنا یہ کتنا زیادہ ضروری ہے۔ آپ نے 5 سیکٹرز کی بات کی، میں آپ کی طرف آؤں گا اس پر۔ حکومت نے جو رول پلے کیا ہے اس صورتحال میں آپ اس کو کس طرح دیکھتے ہیں؟ کیونکہ 5 سیکٹرز کے لیے راہیں کھلی ہیں، دیگر سیکٹرز میں بھی ان کو مزید راغب کرنے کے لیے، اٹریکشن پیدا کرنے کے لیے کیا ہونا چاہیے؟
देखें इस वक्त जो सूरत हाल है इसमें पाक फौज और गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान एक पेज पर इस तरह है कि किसी तरफ से भी हमें किसी किस्म की इंटरफेरेंस नज़र नहीं आ रही। मैं ये समझता हूँ कि जितने बड़े बड़े प्रोजेक्ट हैं उसके ऊपर पाकिस्तानी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं और इस वक्त बहुत सारे सरमायाकार जो है इस वक्त वो इधर आपके यहाँ मौजूद हैं इस्लामाबाद के अंदर। बिल्कुल ठीक है, बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। परवेज दोस्तों साहब आप बता रहे थे कि 5 सेक्टर्स हैं, जरा उनको क्लियर कीजिए जिनके लिए अट्रैक्शन पैदा की गई है और मजीद सेक्टर में भी क्या इक़दाम होने चाहिए कि बैरून मुल्क पाकिस्तानी राग़िब हो सके इन्वेस्टमेंट करने के लिए। जैसे मैंने आपको फरमाया कि रियल स्टेट, ये उसके बाद एग्रीकल्चर, उसके बाद हेल्थ, एजुकेशन और ये फूड इंडस्ट्री में, टूरिज्म में ये लोग जो हैं इतनी दिलचस्पी ले रहे हैं क्योंकि ये हम यहाँ पर छुट्टियाँ गुजारने नहीं आए। जो सोशल मीडिया पे बकारी वो जो वेले बैठे हुए हैं, हमारे हमसाए मुल्क की ज़बान बोल रहे हैं, जब कभी पाकिस्तान को फ़ायदा होता नज़र आ रहा हो, इस्लामाबाद कराची को फ़ायदा नज़र आता शुरू हो रहा हो, अगर यही बात कलकत्ता, दिल्ली और वहाँ की होती तो ये लोग दूसरा प्रोपेगेंडा करते। लेकिन अभी इनको ये बहार उतर गया है, ये जो समझ रहे थे कि ओवरसीज पाकिस्तानी किसी एक जमात के साथ हैं। मैं आपको ये वसूख से कह सकता हूँ, मैं पिछले 35 साल से ओवरसीज पाकिस्तानी हूँ और वो ओवरसीज पाकिस्तानी वो नहीं जो घर में बैठा हुआ ओवरसीज पाकिस्तानी है। मैं पूरी दुनिया में घूमता हूँ और ओवरसीज पाकिस्तानियों ने इस मुल्क की तकदीर, बल्कि ये गेम चेंजर हो जाएगा। ये जो कल से परसों से सोशल मीडिया पे एक तूफान बदतमीजी चल रहा है, उनको ये पता चल रहा है कि उनकी दुकान बंद हो रही है क्योंकि मिस इन्फॉर्मेशन जो है बहुत हो चुकी, नेगेटिविटी बहुत हो चुकी। अभी ये हुकूमत वक्त से हमें कोई ओवरसीज पाकिस्तानियों की ये डिमांड, ये वो ओवरसीज पाकिस्तानियों की इनसे अगर डिमांड है तो वो ये है कि हमें सेफ्टी एंड सिक्योरिटी दी जाए, लॉ एंड ऑर्डर में वन विंडो ऑपरेशन दिया जाए, क्योंकि ये हमारा मुल्क है। हम यहाँ आकर ये नखरे करें, हमें ये चाहिए वो चाहिए। इन मुल्कों में हम गए, वहां पर हम जीरो गए, जीरो में जाकर वहां हीरो बने। ये तो हमारा मादरी वतन है, ये हमारी माँ है और यहाँ पर हमें अगर कोई तकलीफ भी हो तो हम बर्दाश्त करने के लिए तैयार हैं। लेकिन हम बड़ी आपने खूबसूरत बात की, यहाँ कोई तकलीफ भी हो तो बर्दाश्त करने के लिए तैयार है, लेकिन तमाम तकलीफ हुकूमत की जानिब से इक़दाम किए जा रहे हैं कि उनको दूर किया जाए। एक और बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन परवेज दूसरा साहब, पहले मैं आपसे ही उसका जवाब लेना चाहूँगा, वो ये कि आप लोगों की जो सिफारती सरगर्मियाँ हैं बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों की, वो पाकिस्तान के सॉफ्ट इमेज को भी उजागर करती हैं, बड़ा अहम रोल प्ले करती हैं इस मामले में, खारजी सतह पर पाकिस्तान के ताल्लुकात को बेहतर बनाने में। इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, मैं जो मेरी फेडरेशन है EU पाक फ्रेंडशिप फेडरेशन यूरोप, जिसका मैं बानी चेयरमैन हूँ, 2004 में जब ये पाकिस्तान का 3rd जनरेशन एग्रीमेंट दुनिया की सबसे मंडी यूरोपियन मंडी से साइन हो रहा था, तो मुझे याद है कि उस वक्त हमारे हमसाए ने ये जो अभी वो हरकतें कर रहे हैं उस वक्त भी कर रहे थे, लेकिन पाकिस्तान के सफारतकारों ने और हम जैसे कम्युनिटी लीडर पाकिस्तानी जो हैं, वर्कर जो हैं, हमने वो 3 वोट से जीता और उसके बाद आगे चलते आए। 2014 में हमने GSP प्लस का स्टेटस जीता और दरमियान में ये जो FATF में हमें डाला गया, ये ओवरसीज पाकिस्तानियों ने अपने फॉरेन ऑफिस, अपनी एम्बेसी के साथ मिलकर वो भी जो है दुश्मन का ख्वाब जो है मलिया बेट कर दिया। उसके बाद 2020 में EU डिसइंफो लैब, आपको शायद इसका इल्म हो, ये हमने यूरोपियन पार्लियामेंट के अंदर इंडिया का नेगेटिव प्रोपेगेंडा पकड़कर 110 मुल्कों में पाकिस्तान के खिलाफ जो हो रहा था उसको भी रोका। हमने हर दौर में पाकिस्तान की सफारतकारी, अभी UK में अभी ये कन्वेंशन में जो एक सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट है वो भी मैं आपको बता दूं, ओवरसीज पाकिस्तानियों में जो वहां पर हाउस ऑफ लॉर्ड के मेंबर बने, जिनमें लॉर्ड वाजिद है, उसके पास 2 मिनिस्ट्रियां हैं UK में, एक ओवरसीज मिनिस्ट्री है, एक कम्युनिटी मिनिस्ट्री है, वो भी इस कन्वेंशन में स्पेशल आ रहा है क्योंकि उसके रूट पाकिस्तान के साथ हैं। एक हमारे साबका लॉर्ड नजीर हैं, वो भी पहले हाउस ऑफ लॉर्ड के मेंबर थे जो अभी नहीं हैं, वो भी इस कन्वेंशन में आ रहे हैं। उसके बाद जो है लॉर्ड जुबीर आ रहे हैं। इसके अलावा पाकिस्तान के पाकिस्तानी जो टॉप बिजनेसमैन हैं, जो अपने अंपायर रखते हैं, जिन्होंने वहां भी अभी जैसे UK में एक सर अनवर परवेज है जो सबसे बड़ा टैक्स पेयर है,
اسی طرح بالکل آپ نے درست فرمایا، یہ وہ پاکستانی ہیں جو پاکستان کے سافٹ امیج کو اجاگر کر رہے ہیں، اپنا بڑا اہم رول پلے کر رہے ہیں۔ وقار صاحب، آپ کیا سمجھتے ہیں جو سفارتی سرگرمیاں ہیں بیرون ملک مقیم پاکستانیوں کی، ان سے ہمارے جو تعلقات ہیں بیرون ملک ممالک کے ساتھ، وہ کس طریقے سے مزید بہتر ہو سکتے ہیں؟ دیکھیے جی، میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت پاکستان کو چونکہ بہت سخت ضرورت ہے کہ اپنے چہرے کو اجاگر کرے اور سافٹ امیج ہمارا بہتر ہو، اس کے لیے ہمیں بہت سارے سیمینارز کرنے کی ضرورت ہے، لابنگ کرنے کی ضرورت ہے، یورپین پارلیمنٹ میں، یورپین یونین میں اور ہاؤس آف لارڈ میں، اور اسی طرح ہم جتنے بھی ہمارے ایم پیز ہیں، جیسے لوسر صاحب نے کہا، ایسے لوگوں کے ساتھ ہمارے کنٹیکٹس ہونے چاہیے جس کی بنا پہ ہم اپنے پاکستان کو اپنے کردار سے اور اپنے اخلاق سے نہ صرف بہتر کر سکتے ہیں، بلکہ ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم اپنے پاکستان کے لیے زیادہ سے زیادہ ایسے کنونشن کا انعقاد کریں اور ایسے سیمینارز کریں جس میں ہم پاکستان کا تشخص جو ہے وہ بحال کر سکیں۔ یہی ایک واحد اس کا حل ہے، اور میں یہ امید کرتا ہوں کہ موجودہ حکومت اس میں بہت سخت انیشیٹو لے رہی ہے، یہ بڑی لائل ہے اپنے ملک کے ساتھ، اپنی اوورسیز کمیونٹی کے ساتھ۔ ہماری افواج پاکستان وہ یہ چاہتی ہے کہ ہمارے پاکستان کا نام سربلند ہو اور ملک کے اندر ہم فخر کے ساتھ چل سکیں، اور اس کے لیے تمام ہر قسم کے سیمینارز کرنے کے لیے تیار ہیں، اور انشاءاللہ اوورسیز کمیونٹی اپنے پاکستان کے ساتھ، اپنی سونی دھرتی کے ساتھ کھڑی ہے، اپنے افواج پاکستان کے ساتھ کھڑی ہے، تاکہ ہم اپنے پاکستان کا چہرہ روشن کر سکیں۔ بہت بہت شکریہ وقار ملک صاحب، پرویز لوسر صاحب ہمارے ساتھ پروگرام میں، آپ دونوں مہمانوں کا بہت شکریہ۔ ناظرین، پروگرام آپ نے دیکھا، بیرون ملک مقیم پاکستانی نہ صرف پاکستانی معیشت بلکہ پاکستان کے سافٹ امیج کو اجاگر کرنے میں بھی اپنا کردار ادا کر رہے ہیں۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔